बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आसफ चीमा एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, कहावत है कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे के अंदर गिरता है। तो पाकिस्तान के अंदर आजकल ये कहावत जो है वो सच साबित हो रही है। अब तक जितने भी पाकिस्तान के अंदर किसी दूसरे के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, वो खोदने वाले खुद ही उन गड्ढों का शिकार हो रहे हैं। इससे कबल के नाज़रीन, मैं अपने असल मौजू की तरफ आऊँ। मैं आपके साथ एक खबर शेयर करना चाहता हूँ और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है ना, को थोड़ी कानूनी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खबर ये है कि पश्तून कौमी जरगे के ऊपर केपी की पुलिस ने फिर दोबारा एक मरतबा फिर जो है वो दावा बोल दिया, जिसके नतीजे में 13 अफराद जो हैं शदीद जख्मी हो गए और 3 जो हैं अफराद के जहाँ बहक होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। तो इस डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर हो गई है। हालात जो है मज़ीद जो ख़राब हो गए हैं। तो ये सारा वक़ूआ होने के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा एक जिसको कह लें कि चहमगोइयाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ ज़ावियों से जो है तज़्ज़िये और तबसरे हो रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो सारा मलबा केपी की हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं, कुछ लोग जो हैं इसको वफाक के ऊपर डाल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये पाकिस्तानी एजेंसियों ने जो है वो जो उनको जिन तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से जो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, या जो उन्होंने दबाव जो है क्रिएट कर दिया है, ये उसके रद्द-ए-अमल है। और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को डाइवर्ट करने के लिए, या तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर जो नजरें जमी हुई हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए ये सारा मामला किया गया है। तो नाजरीन, आज केपी की असम्बली के अंदर जो है एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है। तो वो क्या हुई है उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो किसी भी सूबे के अंदर, चाहे वो सिंध हो, केपीकी हो, बलूचिस्तान हो, गिलगित हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, उसके अंदर जो तैनात आईजी और चीफ सेक्रेटरी होता है वो वफाक की नुमाइंदगी करता है। तो इसलिए इस एतबार से जो है केपीकी के अंदर जो इल्ज़ाम लग रहा है कि केपीकी की हुकूमत ने वो पश्तून कौमी जरगे के ऊपर जो है पुलिस के ज़रिए हमला करवाकर जो उनको मुंतशिर करने की कोशिश की है, या उनके जो उन्होंने वहाँ पे फैसले करने थे उन फैसलों से उनको रोकने के लिए जो है केपीकी पुलिस या केपीकी की गवर्नमेंट जो है उसने जो है ना ये सारी वारदात डलवाई है। तो ये तासर ख़त्म करने के लिए आज केपीकी के अंदर जो है वो एक कानून मंजूर करवाया गया है, जिसके मुताबिक आईजी से इख्तियारात जो हैं वो छीन कर केपीकी के वज़ीर आला को जो है वो तफवीज़ कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आईजी जो होता है वो किसी भी सूबे का, वो सूबे के अंदर जो किसी डिवीज़न के अंदर आरपीओ तैनात करना होता है, या किसी ज़िले के अंदर डीपीओ तैनात करना होता है, तो उसके तकर्री और तबादले के इख्तियारात जो होते हैं वो आईजी के पास होते हैं। अब जो केपीकी के अंदर कानून मंजूर करवाया गया है, उस कानून के तहत जो है केपीकी के वज़ीर आला जो है वो जो है अब इन आरपीओ और डीपीओ को तैनात करेगा। और ये भी खबरें चल रही हैं कि केपीकी के अंदर आला अफसरान हैं, उनके जो है काफ़ी ज़्यादा जो तकर्री और तबादलों की जो है बातें चल रही हैं। जैसा कि नाजरीन, आज से कुछ रोज़ कबल महमूद खान अचकज़ई ने ये बात कही थी कि इमरान खान समेत दीगर जो सियासी कैदी हैं उनको फिलफौर रहा किया जाए, बसूरत दीगर पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी का माहौल पैदा किया जा सकता है। तो आज जो है पश्तून कौमी जरगे के ऊपर पुलिस ने हमला करके जो 13 अफराद को जख्मी किया है और 3 जो लोग वहां पर जाँ बहक हो गए हैं, जिससे ये बात कन्फर्म हो रही है कि पाकिस्तान को वाकई जो है खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है। और अगर पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है तो ये किन लोगों की ख्वाहिशात है और इसके बेनिफिशरी कौन है, इनके ऊपर से जो है अभी पर्दा हटाना बाकी है। पाकिस्तान में तारीख साज बिगड़ते हालात अपने अरूज पर हैं। पश्तून कौमी जरगे के ऊपर हमला करके, वो एक कहावत है ना कि आ बैल मुझे मार, उस कहावत को अमली जामा पहनाने की जो है वो कोशिश की गई है। पाकिस्तान में इंतशार, अनारकी, अफरा तफरी, बदअमनी फैलाकर मार्शला या एमरजेंसी का रास्ता हमवार करने वाले अनासर आज भी 90 या उससे कबल की दहाई के फार्मूलों के ऊपर अमल पैरा है। ये अक्ल से आरी मुट्ठी भर लोग अपनी अना और हटदर्मी की खुद ही भीड़ चढ़ने के बिल्कुल करीब है। चंद ही दिनों में इनकी अकल ठिकाने लग जाएगी और ये तस्लीम कर लेंगे कि वाकई ये 90 की दहाई नहीं है, ये कोई और ही जहां है। पीटीएम पर हमला करने वाले, चाहे वो वफाक की हुकूमत है या केपीकी की हुकूमत है,
انہوں نے بالکل ہی وہ کام کیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سانپ کے بل میں جو ہے وہ انگلی ڈالنے والی بات ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، نہ اب کہ مارشل لا لگے گا، نہ ایمرجنسی لگے گی، اور نہ ہی یہ پاکستان جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ آپ اور مجھ سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ماضی کے جو تجربے دہرائے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے ناکام ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وفاق کی حکومت ہے یا کسی صوبے کی حکومت ہے۔ یہ تجربہ بھی ان کا جو ان کے منہ کے اوپر ایک تماچا ثابت ہوگا، اور وہ اپنے ارادے اور اپنے مضموم مقاصد کے اندر وہ مکمل طور پر ناکام ہوں گے۔ 75 سال سے پاکستان پر مسلط ٹولے نے گزشتہ 3-4 سالوں میں عوام کو جسمانی، اخلاقی، معاشی، ذہنی طور پر مار مار کر مشکل سے مشکل حالات کا جو ہے وہ عادی بنا دیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ اب لاٹھی، گولی، آنسو گیس یا کسی قسم کے ٹارچر کے رد عمل میں ملنے والی درد، تکلیف، اذیت یا کرب جو ہے وہ پاکستانیوں نے اب ان کو محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب ان کے لیے یہ دردیں، یہ تکلیفیں نہیں رہی، وہ ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، کم از کم میری زندگی یا میری جو زندگی کا تجربہ ہے یا جو میں نے دنیا دیکھی ہے، ایسا منظر میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک کثیر تعداد، درجنوں کی تعداد میں جو ہے نابالغ بچے جن کا صرف قصور اتنا ہے کہ انہوں نے ڈی چوک کے اندر اپنے جذبات کا اظہار کیا، انہوں نے حقیقی آزادی کے لیے آواز بلند کی، انہوں نے جو ہے وہ جو ان کے ساتھ استحصال ہو رہا تھا انہوں نے اس کی جو ہے نفی کر دی، انہوں نے اپنے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنے مستقبل کو چمکانے کی خاطر جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا۔ تو حکومت نے جو ہے ان نابالغ بچوں کو بھی گرفتار کر کے ان کے اوپر مقدمات درج کر دیے۔ تو کل ان بچوں کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو ایسا منظر تھا، وہ جو ایک ہیبت ناک یا شرمناک یا افسوسناک منظر تھا وہ تو اپنی جگہ، لیکن گاڑی کے جو پریزنر وین تھی جس کے باہر لکھا ہوا تھا کہ نابالغ بچوں کی قیدی وین، تو اس کے اندر سے جو نعروں کی آواز آ رہی تھی، تو وہ میرے خیال میں جن لوگوں نے چھوٹے نابالغ بچوں کے اوپر طاقت کا جو ہے وہ ایک گھمنڈی طاقت کا جو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے، تو ان کے لیے ڈوب مرنے کا مکان ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اسیر ہونے کے باوجود، قید کے اندر ہونے کے باوجود، ان کے اوپر مقدمات درج ہونے کے باوجود وہ گاڑی کے اندر سے جو نعرے لگا رہے ہیں، کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ سب کا جگری، سب کا یار، قیدی نمبر 804، نہ وہ بھاگا نہ بیمار، قیدی نمبر 804، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804، عمران خان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد۔ اب یہ نعروں کی آواز جو ہے اس گاڑی کے اندر سے آ رہی ہے۔ میرے خیال میں جو پاکستان کے اندر بڑا گھمنڈ لے کے پھر رہے ہیں، جی ہمارے پاس بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑی بڑی ہمارے پاس اختیارات ہیں، طاقت ہے، اور ان اختیارات اور طاقت کے بل بوتے پر پہلے انہوں نے جو ہے وہ ایک مخصوص طبقوں کو، سیاستدان جو قیادت تھی ان کو رگڑنا شروع کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو کارکنوں کو رگڑنا شروع کیا، پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ جو عام لوگ شہری تھے ان کو بھی انہوں نے رگڑنا شروع کر دیا۔ تو میرے خیال میں کل جو اسلام آباد کی عدالت کے اندر نابالغ بچوں نے جو کردار ادا کیا ہے، تو شلواریں گیلی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، میرے خیال میں ان کے ڈوب مرنے کا امکان ضرور ہے، جنہوں نے ان بچوں کو جو ہے نابالغ بچوں کو گرفتار کیا، ان کے اوپر مقدمات درج کیے۔ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جوں فسطائیت، جبر، ظلم، بربریت بڑھتی جا رہی ہیں، تو پاکستانیوں کے دلوں کے اندر سے خوف، وحشت اور جو ایک رعب اور دبدبا تھا اس کا بھی خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان کے اندر یا خاص طور پر جو ہے اسلام آباد اور پنجاب کے اندر جتنے بھی حوالات کے اندر سیاسی کارکن یا کسی تحریک انصاف کے جو فالورز ہیں وہ زخمی حالت میں گرفتار ہیں، یا وہ بیمار ہیں، یا وہ تندرست ہیں، وہ حوالاتوں کے اندر سے جو ہے PTI کے نعرے لگا رہے ہیں۔ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے اب کسی چیز کو بھی جو وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ حوالات کے اندر شور مچانے پہ بھی دفعہ جو ہے وہ لگ سکتی ہے، بلکہ وہ اپنے جذبات کا بھرپور انداز سے جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں، وہ اپنے جو قیادت ہے اس کے نعرے لگا رہے ہیں، اور اونچی اونچی بلند بلند آوازوں میں وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ اگر کوئی جو اہلکار ہے ان کو منع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ان کو آگے سے آنکھیں دکھاتے ہیں۔
تو پاکستانی پنجاب پولیس کا تو جو امیج ڈیمورلائز ہوا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ دوسرے جو طاقتور ریاستی ادارے ہیں ان کے لیے بھی بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اگر آج پولیس کو جو آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں تو کل ایک ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ جن کے ہم بچپن سے نعرے مارتے آ رہے ہیں کہ کہیں یہ لوگ ان کو بھی آنکھیں دکھانی نہ شروع کر دیں۔ اب دیکھیں ناظرین، عمران خان کے بیان کو دیکھ لیں۔ علیمہ خان جب وہ عدالت میں ضمانت کے لیے پیش ہوئی، ان کا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پھر دے دیا گیا، تو اس دوران انہوں نے ایک ہوا کے اندر جو مکہ لہرایا ہے، تو اس مکے میں ایک گمنام میسج تھا جس کے اب نتائج نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، یہ جو ابھی 11 سے لے کے 14 تک جو ہے اکتوبر تک جو تحریک انصاف نے احتجاج کی جو ہدایات جاری کی ہیں، اس کے اندر آپ کو چارج خواتین، چاہے وہ تحریک انصاف کی کارکن ہوں یا تحریک انصاف کو پسند کرنے والی یا عمران خان کی فالوورز خواتین ہوئیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کو اس مکے نے ڈرپے لگا دی ہیں، ان کے اندر جرت اور دلیری جو ہے وہ پیدا کر دی ہے۔ ناظرین، پاکستان کا 75 سالہ جو فرسودہ نظام ہے، اس وقت وہ وینٹیلیٹر پر لگ چکا ہے۔ معالجین کسی بھی وقت یہ اعلان اناؤنس کر سکتے، ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ جناب یہ نظام جو ہے اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پشتون قومی جرگے کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ خدا نہ خواستہ میں کسی شخص کی موت یا نہیں، میں ایک سسٹم کی موت کی جو بات کر رہا ہوں، جس سسٹم کے تحت ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، انہوں نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نہایت پرامن ہیں۔ اگر آپ ان کے علاقوں میں جا کر ان کے تھانوں میں جائیں تو آپ کو ان کے تھانے جو ہیں وہ بالکل ویران اور سنسان نظر آئیں گے۔ وہاں پہ آپ اگر کرائم کی ریشو دیکھیں گے تو آپ کو صفر نظر آئے گی، حوالات کے اندر کوئی حوالاتی نہیں بند نظر آئے گا۔ وہاں پر جو پولیس اہلکار ہے ان کو تو وردی پہننے کا بھی جو ہے نا وہ موقع نہیں ملتا۔ وہاں پر اتنا امن اور اتنا جو ہے وہ سکون ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان پرامن لوگوں کے ساتھ جب کسی نے بھی پنگا لیا ہے تو وہ حالات نے اور قدرت نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ چاہے وہ برطانوی سامراج ہوں، چاہے افغانستان کے اوپر قبضہ کرنے کی خواہش لے کر حملہ کرنے والی سوویت یونین کی ریاست ہو، آج اگر کشمیر کا کچھ حصہ آزاد ہے تو ناظرین یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ خود تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر آزاد کشمیر کا کچھ حصہ آزاد ہے، جسے ہم آزاد جموں کشمیر کہتے ہیں، تو اس آزادی کے اندر بھی انہی پرامن لوگوں کا کردار ہے۔ چونکہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک جس کو کہہ لیں کہ کھلے عام ایک جنگ جو ہے لڑی جا رہی ہے، سیاسی جنگ جسے کہتے ہیں، جس کو کہہ لیں کہ اقتدار تک پہنچنے کی جو جنگ ہے، تو کچھ سمجھ میں نہیں یہ چیزیں آ رہی کہ فلاں کام جو پاکستان کے اندر واردات ہوتی ہے وہ کس نے کی ہے، وہ لیفٹ والے نے کی ہے یا رائٹ والے نے کی ہے۔ ایسی سچویشن کے اوپر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، جس کسی نے بھی یہ پشتون قومی جرگے کے اوپر حملہ کیا ہے، اس نے سمجھے کہ اپنے ساتھ برا کیا ہے اور اپنے مخالف کا جو ہے اس نے بھلا کر دیا ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی حقیقی آزادی کا نعرہ لے کر، اپنا بیانیہ لے کر بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ سیاسی، عدالتی، معاشی، سیاسی جو ہے وہ ایک جنگ انہوں نے ہائی کریٹ کی ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ان کے راستے کے اندر رکاوٹ کون بنا ہوا ہے۔ تو اگر یہ تحریک انصاف کے جو مخالفین ہیں اور پشتون قومی جرگے کے اوپر حملہ کرنے والے دونوں کے جو دشمن ایک نکلا، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ پی ٹی ایم تحریک انصاف جو ان کی تحریک چل رہی ہے اس تحریک کا ہر اول دستہ بن جائے۔ دوسری جانب آج جیسے کہ کے پی کی کے اندر جو ہے جے یو آئی فے کے 2 MP جو ہیں وہ منظر عام سے غائب کر دیے گئے ہیں، جس کو لاپتہ افراد میں بھی کہا جا سکتا ہے، جن کو وہ مسنگ پرسن بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے یہ بات ایک بڑا زبردست جو ہے بڑا خطرناک انہوں نے بھی بیان جاری کیا ہے کہ اگر ہمارے دونوں MP فوری طور پر جو ہے وہ رہا نہ کیے گئے، آزاد نہ کیے گئے، تو ہم بھی تحریک انصاف کے جو وہ تحریک چلا رہے ہیں اس کے فرنٹ فٹ کے سپاہی ثابت ہوں گے، اور ہم احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں تو ہم ان کو فرنٹ سے لیڈ کریں گے، اور شدید ترین جو ہے مزاحمت جو ہے وہ
پیش کریں گے اور اپنے سینوں کے اوپر گولیاں کھائیں گے۔ ناظرین، صرف عمران خان نہیں، چاہے عمران خان سیاسی بندہ ہے یا وہ سیاسی لحاظ سے یہ نعرہ لگاتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں اپنے دل کی بات کروں، میں اپنے فیملی ممبرز کی بات کروں، تو یہ ہمارے دل سے ایک نعرہ نکلتا ہے کہ پاک فوج زندہ باد۔ پاکستان بھی ہمارا ہے، پاکستان کی فوج بھی ہماری ہے، اور پاکستان کے جو دیگر ادارے ہیں، پولیس ہے، سول بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، یا جوڈیشری کے جو ہے، یہ سارے ادارے ہمارے ہیں، اور ہم ان کی جو ہے بھلائی چاہتے ہیں، اور ان سے جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے، تو صرف ہمارے اختلافات اتنے ہیں کہ جو ہم ان سے امیدیں لگاتے ہیں وہ ہماری امیدیں نہیں پوری ہوتی۔ 75 سال سے ہم نے اپنی امیدوں، اپنی خواہشات کو قربان کیا ہے، اس کے باوجود ہم نے ریاستی اداروں کی حمایت کی، نہ صرف حمایت کی، ہر محاذ کے اوپر ان کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہوئے، اور ان کی ہر مقام کے اوپر جا کر ہم نے ان کے حق کے اندر نعرے لگائے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ پاک فوج زندہ باد۔ اگر پاکستان کی فوج نہیں ہے تو پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی جو سرحدیں ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان اگر آج 76-77 سال کا ہو گیا تو اس کی جو یہاں تک کی عمر ہے اس کے اندر بھی پاک افواج اور ریاستی اداروں کا بڑا کردار ہے۔ یہاں پر واشگاف لفظوں میں کہہ دوں، پاکستان کے ریاستی اداروں، بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے اندر جو خلیج پیدا کرنے کا مرتکب محسوس ہو رہا ہے یا ثابت ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کسی قسم کی معافی تلافی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ اپنی کمر کس لی جائے، اور پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے والے، پاکستان کا امن خراب کرنے والے، پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے والے، افراتفری پیدا کرنے والے، سازشیں کرنے والے جو ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کسی قسم کی جو ہے وہ عجلت نہ کی جائے۔ پیارے پاکستانیوں، یقین جانو، اس گرتی ہوئی دیوار کو صرف ایک مزید دھکے کی ضرورت ہے، اور وہ دھکا آپ کا اتحاد ہے، آپ کا متحد ہونا ہے، آپ کے اندر اتفاق ہونا ہے۔ جو آپ کے اندر قدورتیں اور تقسیم پیدا کی گئی ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ آپ کے اندر جو ایک قومی جذبے کو ماند کیا گیا ہے، اس قومی جذبے کو از سرے نو جو ہے اس کو ریفریش کرنا ہے، از سرے نو اس کو جو ہے زندہ کرنا ہے۔ ایک قوم ہو کر ہم نے دکھانا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی ایک زندہ قوم ہیں۔ مجھے یہ نعرہ لگانے میں آج بھی کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی کہ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اور جو پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج کے درمیان خلیج پیدا کر رہے ہیں، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ کا کھیل زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ پاکستان کے اندر حالات اور پاکستانیوں کی سوچ بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ پاکستان کی ایک کثیر تعداد جو ہے پاکستانیوں کی، وہ ایک نظریے، ایک بیانیے کے اوپر یکجا ہو چکے ہیں۔ یہ جو جتنے بھی آپ نے گڑھے کھودے ہیں، جو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم اب اپنے ہاتھوں سے آپ لوگوں کو اس گڑھے کے اندر پھینک کر اوپر مٹی ڈالے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔